नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रात ग्रामी कदर, मैं अभी आपके सामने कुछ गुफ्तगू पेश करने लगा हूँ। हमारे बड़े ही करीबी अज़ीज़ हैं जनाब अबू ज़रार सल्फ़ी साहब। वो ख़ातमुन नबीयीन एकेडमी एक पब्लिशिंग इदारा है फैसलाबाद का, उसके साथ रिलेटेड हैं। उस इदारे के थ्रू ही जनाब उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब की तमाम कुतुब जो हैं वो पब्लिश हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड हैं। उसी बुनियाद पर उन्होंने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया है ख़ातमुन नबीयीन एकेडमी के नाम से। वो उस अकाउंट पर ऑडियो में गुफ्तगू नहीं करते, डिबेट नहीं करते, बल्कि उनकी कुछ मजबूरी है, इसलिए वो रिटन गुफ्तगू करते हैं। तो कादियानियों का एक मैसेंजर पे ग्रुप है सच की जुस्तजू, जिसके एडमिन हैं शमाइल कादियानी मरबी उर्फ राना खां के नाम से वो मरूफ़ हैं, और फ़ातेह खां साहब हैं कादियानी मरबियान में से, वो एडमिन हैं। तो इस ग्रुप के अंदर जनाब अबू ज़रार सल्फ़ी साहब ने, जो उनका अकाउंट ख़ातमुन नबीयीन एकेडमी के नाम से है, उन्होंने गुफ्तगू शुरू की, एक सवाल उठाया उम्मत मिर्ज़ाइया के मरबियान से, जिसका उन्होंने जवाब तो नहीं दिया। वो सवाल ये था, क्या कोई जो खादम है वो अपने आका के मकाम व मर्तबे के लिहाज से पहलू बे पहलू खड़ा हो सकता है? जिसका जवाब तो नहीं दिया गया, अटकल पच्चू से काम लिया गया। उसके बाद उसने एक और सवाल कर दिया। वो सवाल ये था, जिस सवाल के जवाब में जो उम्मत मर्ज़ाइया की मरबियान की बुखलाहट ने है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सिंपल सवाल था कि बताएं, ये आप जो ब्लू कलर का राइटिंग देख रहे हैं, ब्लू कलर की बैकग्राउंड के ऊपर, तो वो अबू ज़रार सल्फ़ी साहब की ख़ातमुन नबीयीन एकेडमी के हवाले से जिनका अकाउंट है, उनकी राइटिंग है, और दूसरी जो है वो उम्मत मर्ज़ाइया के मरबियान की। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो ये बता दें कि क्या मिर्ज़ा साहब में जमी कमालात मोहम्मदिया मा नबूवत मोहम्मदिया के मौजूद थे? तो ताहिर महमूद वीनस साहब हैं, एक कादियानी मरबी, वो कहते हैं कि कामल अतात की वजह से मकाम नबूवत उन्हें अल्लाह ने अता किया है। अगली बात करें। सवाल आप दोबारा देखिए अबू ज़रार सल्फ़ी साहब का, कि क्या मिर्ज़ा साहब में जमी कमालात मोहम्मदिया मा नबूवत मोहम्मदिया के मौजूद थे? जवाब क्या है? कामल अतात की वजह से मकाम नबूवत उन्हें अल्लाह ने अता किया है। अगली बात करें। फिर अबू ज़रार सल्फ़ी साहब ये देखें सवाल करते हैं, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है उनका बैकग्राउंड के ऊपर जो ब्लू कलर की है, कि मैंने मकाम नबूवत की नहीं बल्कि नबूवत मोहम्मदिया की बात की है। नबूवत मोहम्मदिया समेत तमाम कमालात मोहम्मदी मिर्ज़ा साहब में मौजूद थे या नहीं? तो ताहिर महमूद वीनस साहब आगे से जवाब देते हैं, यानी आपको नबूवत का मकाम मिलने पर कोई एतराज़ नहीं है, अपने सवाल को खोल कर बयान करें। तो आगे से अबू ज़रार सल्फ़ी साहब ने जो जवाब दिया वो ये है कि सवाल गंदम जवाब चना नहीं जनाब, आपका सवाल ही नामुकम्मल है। ताहिर महमूद साहब कह रहे हैं आगे से कि आपका सवाल ही नामुकम्मल है। अगर आपके पास कुछ कहने को होता तो खोल कर मुकम्मल बात रखते मोहतरम। और उसके साथ उन्होंने दो ऑडियोज़ की, जो हमारे उस दोस्त ने ऑडियो सुनी ही नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले आपको बताया है कि उनकी कुछ मजबूरी है कि ना वो ऑडियो सुनते हैं ना करते हैं। तो उन्होंने लिखा आगे कि मैंने खोल कर ही बयान किया है, क्या नबूवत मोहम्मदिया समेत जमी कमालात मोहम्मदी मिर्ज़ा साहब में मौजूद थे या नहीं? इस सवाल में आपको किसकी समझ नहीं आई? और फिर आगे वो लिखते हैं कि मैं ऑडियो नहीं सुनता, माजरत है, टेक्स्ट में जवाब दें, मेरी मजबूरी है। आगे से ताहिर महमूद वीनस साहब कहते हैं, जी मोहतरम, मेरा जवाब ये है कि जिस तरह आपने अपना नाम ख़ातमुन नबीयीन रखा हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप ख़ातमुन नबीयीन हो? फिर आगे लिखते हैं ताहिर महमूद वीनस साहब, किसी को ये कहा जाए अगर ये आए तो समझना मैं आया, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स इंतहाई कुर्बत रखता है। ठीक है, ये फ़ातेह खान साहब कमेंट करते हैं, जी बहुत आला। और फिर ये मोहम्मद अनवर साहब आगे पोस्ट करते हैं, पोस्टर लगाते हैं इसी तरह।
تو جو ہمارے دوست نے جواب دیا ہے ابو ذر سلفی صاحب نے، وہ یہ تھا کہ طاہر محمود وینس صاحب، میرا اکاؤنٹ خاتم النبیین اکیڈمی فیصل آباد کے نام سے ہے، نہ کہ خاتم النبیین کے نام سے۔ معذرت، دکان پر گاہک آ گیا تھا اس لیے مصروف ہو گیا۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ کی اکیڈمی میں خاتم النبیین تیار کیے جاتے ہیں کورس کروا کر وغیرہ وغیرہ؟ یہ دیکھیں اس کی بخلاہٹ اور اس کی اٹکل پچو الٹے سوالات جو بلا مقصد اور فضول تھے، یہ قادیانی مربی کر رہا ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ کی اکیڈمی میں خاتم النبیین تیار کیے جاتے ہیں کورس کروا کر وغیرہ وغیرہ؟ آگے جواب دیا ہے اس نے کہ یہ پبلشنگ ادارہ ہے، تو پھر خاتم النبیین نام کیوں رکھا؟ تو پھر کہتا ہے جی آپ نے نام کر، تو آگے سے جواب دیا گیا کیوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ مقام تو صرف رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ طاہر صاحب جواب دیتے ہیں، تو طاہر صاحب کے جواب میں عالم صاحب کہتے ہیں، عالم منیر صاحب ایک دوست ہیں ہمارے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ اکیڈمی کا نام ہے۔ طاہر صاحب پھر آگے کہتے ہیں مجھے نہیں، آپ کو اعتراض جناب، آپ بھول گئے شاید۔ تو پھر آگے سے جو ہمارے ابو ذر سلفی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کب آپ کے مرزا صاحب کی طرح خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ زبردستی ان کا نام خاتم النبیین رکھ رہے ہیں۔ عالم صاحب کہتے ہیں میرا نام نہیں بلکہ ادارے کا نام ہے، لیکن عقل نہ ہو تو موجاں ہی موجاں، یہ ابو ذر سلفی صاحب جواب دیتے ہیں۔ پھر آگے سے طاہر محمود وینس صاحب جو ہیں قادیانی مربی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اکیڈمی کا نام ہے۔ انہیں بھی جب جواب دیا گیا تو موصوف کو نام کے ساتھ ساتھ سارے مقام بھی چاہیے تھے۔ جو نام ادھر نظر آ رہا ہے میں تو وہی بناؤں گا نا۔ میں نے ان سے نام پوچھا تھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ تو عالم منیر صاحب آگے سے جواب دیتے نہیں جناب، یہ مرزا جی کی طرح مقام کا دعویٰ نہیں کر رہے طاہر صاحب۔ پھر آگے سے ابو ذر سلفی صاحب یہ جواب دیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ تمام جمیع کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے مجھ میں منعکس ہیں۔ تو میں کون سا الگ انسان ہوا؟ اس تناظر میں پوچھا ہے کہ کیا نبوت محمدیہ سمیت تمام کمالات محمدی مرزا صاحب میں موجود تھے یا نہیں؟ جواب دیجیے۔ یہ دیکھیے کتنا سمپل سوال ہے، لیکن امت مرزائیہ کی بخلاہٹ دیکھیں آگے سے جواب کیا ملتا ہے۔ جو مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرزا صاحب کو دیا ہے انہوں نے بھی اس سے بڑھ کر کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ محترم، اب کوئی بندہ اپنی پٹھی سمجھ کی وجہ سے غلط سمجھے یا دجل سے کام لے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ عالم منیر صاحب ہیں ہمارے مسلمان ساتھی ہیں، وہ آگے سے لکھتے ہیں کہ مقام دیا، سوال کیا کب دیا، کس طرح دیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ تو طاہر محمود وینس کہتے ہیں جواب دے چکا ہوں، اوپر کمنٹ پڑھ لیں، ایک ہی بات کو بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ تو عالم منیر صاحب آگے سے کہتے ہیں کیونکہ بقول مرزا جی کے ان کو رویا میں نظر آیا۔ آگے سے ابو ذر سلفی صاحب پھر کہتے ہیں یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، بتائیے نبوت محمدیہ مرزا صاحب میں موجود تھی یا نہیں؟ تو طاہر محمود وینس صاحب جو مرزائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب آپ کی کلامی میں آپ کی بعث ثانیہ کا مظہر بنے گا آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو قرآن سے ہی انحراف ہے۔ اس لیے احادیث صحیحہ کی بھی پرواہ نہیں۔ دیکھیے سورہ جمعہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امین میں سے ایک بعثت کا ذکر ہے اور دوسری بعثت کا آخرین میں سے۔ اس دوسری بعثت کی پیشگوئی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحق بہم، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اسے بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ یہ طاہر محمود وینس صاحب اور امت مرزائیہ اس آیت سے کیا مفہوم اخذ کرتی ہے کیا نہیں، کیونکہ میرا مت جو ہے ابو ذر سلفی صاحب کا ان کا متمع نظر نہیں تھا یہ۔ وہ آگے سے لکھتے ہیں کہ جی جواب دیجئے کیا مرزا صاحب میں نبوت محمدیہ موجود تھی یا نہیں؟ اس کا جواب دیجئے جناب۔ پھر آگے طاہر محمود وینس صاحب کاپی پیسٹ کرتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ان آیات کے نزول پر صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے لوگ کون ہیں جن میں یہ دوسری بعثت ہوگی؟ حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی بخاری کی حدیث صحیح میں درج ہے کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء،
کہ اگر آخری زمانہ میں ایمان سریہ پر بھی چلا گیا تو سلمان فارسی یعنی اجمیوں میں سے ایک شخص یا ایک اور روایت کے مطابق بعض اشخاص اسے واپس زمین پر کھینچ کر لائیں گے۔ آپ بتائیے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 92ویں بیست ثابتنی کا ذکر نہیں تو پھر اور کیا ذکر ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبدالحفیظ اور راشد علی کو فہم قرآن کا دعویٰ ہے؟ کیا یہ قطعی اور سب سے بالا گواہی سننے کے باوجود یہ پیر اور مرید اب بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرات کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی اور تمثیلی بیست کا دنیا میں کوئی مسلمان قائل نہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اور کوئی گواہی ہوگی؟ اس وضاحت کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے جب محمد کا لفظ بروزی اور ذلی طور پر اپنے پر تسمہ کیا تو کن معنوں میں استعمال کیا؟ ان اصطلاحوں کے 3 ہی معنی ہیں، عقلاً ممکن نہیں۔ اول یہ کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کو یہ اصطلاح استعمال کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مرتبہ ظاہر کیا، نعوذ باللہ، اور یہ بتایا کہ میں آپ کے درجہ کے برابر ہوں اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں، بس ہم مرتبہ ہونے کی وجہ سے نام محمد دیا گیا۔ دوسرا یہ معنی قرار دیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ دنیا میں ایک محمد نہیں بلکہ 2 محمد ہیں، یعنی ایک عرب میں پیدا ہوا تھا اور ایک ہندوستان قادیہ میں، اور اس طرح ہم مرتبہ ہونے کا ہی دعویٰ نہیں بلکہ کلیتاً علیحدہ محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تیسرا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ان معنوں میں اسم محمد کا اپنے اوپر اطلاق کیا جن معنوں میں اللہ کے لفظ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اطلاق کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی اے محمد جب تو نے مٹھی بھر کنکریاں کفار کی طرف پھینکی تو تو نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی، اور پھر فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ جو ان کے ہاتھوں پر تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں مواقع پر خدا تعالیٰ ہرگز یہ بیان نہیں فرماتا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہم مرتبہ ہیں، نہ ہی یہ دعویٰ فرمایا کہ 2 خدا ہیں، ایک وہ جو مکہ میں ظاہر ہوا ہے، ایک وہ اللہ جو زمین و آسمان پر۔ دیکھیے میرے سمپل سوال کا جواب یہ طاہر محمود وینس مرزائی کس طریقے سے دے رہا ہے۔ تو میں نے پھر سوال کرتا ہے یہ ابو ذرار سلفی صاحب کہ میں نے نام پر تو سوال ہی نہیں کیا، میرا سوال صرف یہ ہے کہ نبوت محمدیہ مرزا صاحب میں موجود تھی یا نہیں؟ سمپل جواب دیں۔ پھر آگے طاہر محمود وینس صاحب پھر لکھتے ہیں، کاپی پیسٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ بغیر کسی شک کے قطعی طور پر اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی تحریروں میں جہاں جہاں لفظ محمد ذلی بروزی طور پر استعمال کیا گیا ہے بین ہی ان معنوں میں جن معنوں میں آیات مذکورہ میں اللہ کے لفظ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق ہوا، جس کے معنی تمام شرفاء اور متقیوں کے نزدیک یہ بنتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر اپنے رب میں فنا ہو گئے اور اپنی کوئی مرضی نہ رہی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی حرکت و سکون کچھ بھی اپنا نہ رہا، یہ تعلق ایسا کامل ہو گیا کہ آپ نے اپنا سب کچھ خدا میں مٹا دیا، آپ کا ہر عمل اور ہر ارادہ اس طرح خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو گیا کہ دیکھنے والوں کو آپ کے ہر ارادہ میں خدا کا ارادہ دکھائی دینے لگا، اور ہر عمل میں ایک خدائی عمل، اس کامل کلامی کی ایک نہایت ہی حسین تصویر ان آیات میں کھینچی گئی۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے آپ کو عبداللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی اللہ کا کامل کلام۔ بس جب آقا کا لقب غلام کو عطا ہوتا ہے تو نہ ہم مرتبہ بنانے کے لیے نہ 2 الگ وجود بنانے کے لیے، بلکہ ان معنوں میں کہ غلام نے کلیتاً اپنے آپ کو اپنے آقا میں مٹا دیا، پس عزت بتانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، کبر بتانے کے لیے نہیں۔ اس کے جواب میں ابو ذرار سلفی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے تو جناب ابھی کوئی اعتراض ہی نہیں کیا جو آپ نے اتنی لمبی لمبی کاپی پیسٹ شروع کر دی ہے، میں نے تو صرف سمپل سوال کیا ہے کیا مرزا صاحب میں نبوت محمدیہ اور جمیع کمالات محمدی منعکس تھے یا نہیں؟ اس کا آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ جب کوئی اعتراض کروں پھر جیسے مرضی کاپی پیسٹ کر کے لگاتے جانا، فی الحال میرے سوال کا جواب دیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو تب بھی بتا دیں۔ پھر طاہر محمود وینس صاحب آگے لکھتے ہیں جو مرزائی ہیں کہ سوال 1 لائن کا ہوتا ہے لیکن جواب تفصیل سے ہوتا ہے، خاص کر اگر آپ جیسے کسی بندے کو سمجھ نہ آئے، اور رہی بات جواب کی تو وہ تو دے دیا ہے، آپ کا اعتراض کوئی نیا نہیں محترم، وہی پرانا گھسا پٹا اعتراض ہے، اس لیے اگر جواب موجود ہے، لکھا ہوا ہے پہلے سے، تو کیا اسے اپنے ہاتھ سے ٹائپ کرنا ضروری ہے؟ آڈیو آپ نہیں سنتے، ٹیکسٹ آپ کاپی پیسٹ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، آپ میں اس سے بہانہ نہ سمجھو تو اور کیا سمجھو جناب۔ پھر آگے سے جناب ابو ذرار سلفی صاحب لکھتے ہیں
کہ میں نے تو کوئی اعتراض کیا ہی نہیں، ابھی جناب ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا مرزا صاحب میں جمیع کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے موجود تھے یا کہ نہیں؟ جس کا سمپل جواب تو یہی ہے کہ جی موجود تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں موجود تھے تو کہہ دیں نہیں، لیکن آپ جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر خود ہی بھاگ رہے ہیں۔ تو طاہر محمود وینس صاحب آگے سے لکھتے ہیں کہ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں ابو زرار صاحب، کیا آپ اپنی بات کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں کہ میرے سوال کا جواب دینے سے کون بھاگ رہا ہے۔ پھر طاہر محمود وینس صاحب کہتے ہیں کہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ پھر طاہر محمود وینس صاحب پھر آگے شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ چاچڑا شریف والے، جن کے مریض سرائکی علاقہ میں کثرت سے موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں بروز یہ ہے کہ ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے، جب اس پر تجلیات کا فیضان ہوتا ہے تو وہ اس کا مظہر بن جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں وہ ہوں۔ مقابیس المجالس المعروف بھی اشارات فریدی، مؤلف رکن الدین، حصہ دوم، صفحہ 111، مطبوعہ مفید عام پریس آگرہ۔ تو پھر آگے اور شروع ہو جاتے ہیں طاہر محمود وینس صاحب کہ دیوبندیوں کے پیر و مرشد مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل و رقص محمدی ہے۔ تحذیر الناس از مولانا قاسم نانوتوی، صفحہ 53، مطبوعہ مکتبہ قاسم العلوم و کرنگی چراں، کراچی۔ تو آگے سے ابو زرار سلفی صاحب کہتے ہیں میں نے تو جناب ذل بروز کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ پھر آگے کہتے ہیں طاہر محمود وینس صاحب، آپ نے کیا بات کی ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں، فکر نہ کریں، آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں جناب؟ تو ابو زرار سلفی صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب میں جمیع کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے منعکس تھے یا نہیں؟ تو آگے سے طاہر محمود وینس صاحب کہتے ہیں کسی کا نام پانا اور صفات پانا بروز ہے نہ کہ اصل۔ اگر اس بات کو سمجھ جاتے تو آپ سوال ہی نہ پوچھتے محترم۔ آپ دیکھتے جائیے حضرات گرامی قدر کہ میرا سوال کتنا سمپل کہ تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے مرزا صاحب میں منعکس تھے یا نہیں، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ ایک غلطی کا ازالہ کتاب ہے مرزا صاحب کی، 18ویں جلد ہے روحانی خزائن کی، اس کے اندر موجود ہے کہ تمام جمیع کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے مجھ میں منعکس ہیں۔ تو اسی پر سوال کر رہے ہیں جناب ابو زرار سلفی صاحب کہ میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب میں جمیع کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے منعکس تھے یا نہیں؟ تو طاہر محمود وینس صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ کسی نام پانا اور صفات پانا بروز ہے نہ کہ اصل۔ اگر اس بات کو سمجھ جاتے تو سوال ہی نہ پوچھتے محترم۔ پھر آگے سے ابو زرار سلفی صاحب کہتے ہیں پہلے اس کا جواب دیں، میں نے عرض کیا ہے جب میں کوئی اعتراض کروں گا پھر جتنی مرضی کاپی پیسٹ کر لیجئے گا۔ طاہر محمود وینس صاحب پھر آگے سے لکھتے ہیں، کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اس کی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ دیکھتے جائیں کہ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفل و تابعان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بجہت کمال۔ یہ ایک تحریر ہے ان کی، پیش کرتے ہیں مجدد الافسانی رحمہ اللہ علیہ کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے کامل متبع یہ سبب کمال مطابقت مجتبی نہیں میں جذب ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں ایسے رنگین ہوتے ہیں کہ تابع اور متبوع یعنی نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں رہتا، سوائے اول آخر اور سوائے اصل اور تابع ہونے کے۔ مکتوبات امام ربانی، مکتوب نمبر 200 جو ہے اپنا 48، حصہ چہارم ہے، دفتر اول، صفحہ 39، مطبوعہ مجددی پریس امرتسر کا یہ حوالہ دیتے ہیں کاپی پیسٹ کر کے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، حقیقت تو یہ ہے۔ تو پھر آگے لکھتے ہیں یہ میں حضرت مجدد الافسانی کی تحریر ہے، اگر کوئی میں نہ مانو والا منتر پڑھتے رہیں، اگر آپ نے کسی کی بات بھی نہیں ماننی تو۔ آگے سے ابو زرار سلفی صاحب جواب دیتے ہیں چلیں صرف یہ بتا دیں کہ بروزی طور پر جمیع کمالات محمدیہ مع نبوت محمدیہ کے مرزا صاحب میں منعکس تھے یا نہیں؟ پھر طاہر محمود وینس صاحب انتہائی بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بالکل تھے، اب بولیں اور منہ کا تالا کھول لیں۔ تو ابو زرار سلفی صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں جناب تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ طاہر صاحب اب آپ بتائیں نبوت محمدیہ شرعی تھی یا غیر شرعی؟
ہمارے بزرگ ہیں اشفاق احمد صاحب، وہ پہلے امت مرزائیہ سے تعلق رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی، ان پر خاص اپنا فضل و کرم کیا۔ تو وہ آگے لکھتے ہیں کہ پیار اخلاق کے ساتھ پلیز، یعنی کہ کوئی تلخی نہ ہو۔ تو طاہر محمود وینس صاحب جواب دیتے ہیں، یہ پڑھتے جائیں کہ شرعی تھی جس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں، یہ اب بھاگنا چاہتے ہیں بدتمیزی کا بہانہ بنا کر، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ تو سوال کرتے ہیں ابو ذرار سلفی صاحب آگے سے کہ اگر شرعی تھی تو پھر مرزا صاحب میں کیسے منعکس تھی؟ وہ تو غیر شرعی نبی تھے۔ طاہر محمود وینس صاحب کہتے ہیں کسی شریعت کے تابع یہ بھی بتا دیں۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں ابو ذرار سلفی صاحب کہ نبوت محمدیہ تمام کمالات محمدی کے ساتھ تبھی منعکس ہو سکتی تھی جب شرعی ہوتی۔ تو طاہر صاحب کہتے ہیں آگے سے شریعت تو محمدیہ ہی چلے گی نا، تا قیامت آپ کیوں نئی شریعت چاہتے ہیں؟ ابو ذرار سلفی صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں، نبوت محمدیہ منعکس نہ ہوئی مرزا صاحب میں، یا مانے کہ وہ شرعی نبی تھے، بس پھر نبوت محمدیہ جمیع کمالات محمدی کے ساتھ منعکس ہونے کا دعویٰ باطل قرار دیں، یعنی کہ نبوت محمدیہ جو تھی مرزا صاحب میں منعکس نہیں ہوئی تھی، یا یہ مانیں، یا پھر مانیں کہ وہ شرعی نبی تھے، یا پھر نبوت محمدیہ جمیع کمالات محمدی کے ساتھ منعکس ہونے کا دعویٰ باطل قرار دیں۔ اب آگے طاہر محمود وینس صاحب جو مرزائی ہیں وہ جواب دیتے ہیں، یعنی جب تک نئی شریعت کا کوئی دعویٰ نہ کرے آپ تب تک اس کو نبی نہیں مانیں گے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اعتراض ہی فضول ہے آپ کا۔ آپ دیکھتے جائیں کہ سوال میرا کیا ہے یہاں پر ابو ذرار سلفی صاحب کا، اور جواب کیا دے رہے ہیں جناب طاہر محمود وینس صاحب۔ تو آگے لکھتے ہیں ابو ذرار سلفی صاحب کہ اس بات کو چھوڑیں، ہم کیا مانیں گے کیا نہیں، یہ بتائیں مرزا صاحب کا دعویٰ باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو فاتح خان صاحب کہتے ہیں آگے سے مرزائی ہیں نہیں، اور طاہر محمود وینس صاحب بھی کہتے ہیں بالکل نہیں۔ اب بدتمیزی پر کیوں اتر آئے جناب؟ میں نے کہا تھا نا یہ بھاگنے کی تیاری میں ہے، یہ طاہر محمود وینس صاحب جواب دیتے ہیں۔ تو آگے ہمارے دوست ہیں عزیز خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایڈمن طارق چوہان صاحب کے ریکویسٹ کو اپروو دو پلیز۔ تو آگے ہمارے بزرگ ہیں اشفاق صاحب، جنہوں نے یہ بات کی اور لکھا، ٹیکسٹ کیا ہے آگے سے آڈیو میں، لیکن وہ سنا نہیں ابو ذرار سلفی صاحب نے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں جناب، جواب دیتے ہیں ابو ذرار سلفی صاحب کہ کیسے نہیں ہوتا، تمام کمالات محمدی نبوت محمدیہ سمیت منعکس ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں مرزا صاحب، اور نبوت محمدیہ شرعی تھی، غیر شرعی نہیں۔ شرعی نبوت کسی میں منعکس ہو تو وہ شرعی نبی کہلائے گا، نہ کہ غیر شرعی۔ اگر مرزا صاحب کو سچا کرنا ہے تو آپ کے پاس اب دو ہی آپشن ہیں، یا تو انہیں شرعی نبی مانیں یا پھر نبوت محمدیہ کو غیر شرعی قرار دیں۔ تو طاہر محمود وینس صاحب کہتے ہیں جی آپ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں جناب، اور ان کی مدد کے لیے آتے ہیں حضرت یہ جناب فاتح خان مرزائی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، کاتب الحروف نے حضرت والد ماجد کی روح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے سائے میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے، جو محسوس ہوتا ہے گویا میرا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا ہے، خارج میں میرے وجود کی کوئی الگ حیثیت نہیں تھی۔ انفاس العارفین اردو صفحہ 103، حضرت شاہ ولی اللہ، ترجمہ سید محمد فاروق القادری ایم اے، ناصر المعارف گنج بخش روڈ لاہور۔ اس طرح تو آگے سے ابو ذرار سلفی صاحب لکھتے ہیں کہ طاہر محمود وینس صاحب آپ 10 منٹ بعد کمنٹ کریں تو ہم اعتراض نہ کریں، اگر بندہ نہ چیز لکھتے وقت کچھ ٹائم لگا دے تو بھاگنے کی تیاری ہے۔ تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ کیا شاہ ولی اللہ کے والد صاحب شرعی نبی بن گئے تھے؟ یہ فاتح صاحب سوال کر رہے ہیں، جبکہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی طاہر محمود وینس کے ساتھ۔ حالانکہ یہ اصول ہے گروپ کا ان کا کہ جب دو بندے گفتگو کر رہے ہوں تو تیسرے بندے کو انوالو ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی اصول کو خود فاتح صاحب جو ایڈمن ہیں گروپ کے وہ توڑ رہے ہیں اور طاہر محمود وینس کی سپورٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس پر ابو ذرار سلفی صاحب کہتے ہیں
کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد کے بارے میں کوئی غلط بات منسوب کرے تو ہم کیسے مان لیں؟ باقی یہ ذہن میں رکھیے، ہمارے لیے ان بزرگوں کی باتیں حجت نہیں ہیں۔ تو آگے سے طاہر محمود وینس صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تو قرآن بھی حجت نہیں ہے۔ تو ابو زرار سلفی صاحب کہتے ہیں جی اب طاہر محمود وینس صاحب کو حوصلہ دینے کے لیے آئے ہیں فاتح صاحب۔ تو فاتح خان پھر کہتا ہے شاہ ولی اللہ وقت کے مجدد تھے، ان کی بات حجت نہیں تو آپ کا اعتراض کیسے حجت مانیں؟ اب دیکھیے کہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا کسی کا اعتراض حجت ماننے کے لیے ہوتا ہے یا اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ اپنے امت مرزائیہ کے بڑے معروف مربی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑی علمی شخصیت ہیں، لیکن اس کی گفتگو دیکھیں، شاہ ولی اللہ وقت کے مجدد تھے، ان کی بات حجت نہیں تو آپ کا اعتراض کیسے حجت مانے؟ بھائی کوئی اعتراض بھی کسی کی طرف سے کیا گیا اسے حجت تسلیم کرتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جب رانا صاحب آئے تو یہ آگے پھر میرے ٹیکسٹ جو ہے وہ جناب ابو زرار سلفی صاحب جو میرے عزیز دوست ہیں قریبی، وہ کرتے ہیں کہ میں نے تو مرزا صاحب کا دعویٰ پیش کیا ہے ان کی اپنی کتاب سے، اور الحمدللہ دلائل سے ان کے دعوے کو باطل ثابت کیا ہے۔ آپ نہیں ماننا چاہتے تو میں کون سا زبردستی منوا رہا ہوں؟ تو حضرات گرامی کے ذریعے یہیں پر وہ بات گفتگو ہو گئی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب جو ہے روحانی خزائن کی جلد غالباً 18 ہے، ایک غلطی کا ازالہ اس کتاب کا نام ہے، اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے خود لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ تمام جمیع کمالات محمدی مجھ میں منعکس ہیں، تو یہ پھر میں کون سا الگ انسان ہوا؟ یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، اور روحانی خزائن کی جلد 18 ہے، اس کے صفحہ نمبر 212 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں جس پہ میرا اعتراض تھا کہ یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ تحریر مرزا صاحب کی روحانی خزائن جلد 18 اور صفحہ نمبر 212 ہے، ایک غلطی کا ازالہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں ہے، جس پہ میں نے کہا تھا۔ تو یہ اصولی بات ہے کہ اگر مرزا صاحب غیر شرعی نبی ہیں تو اگر ان کی بات کو درست مان لیا جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو شرعی تھی، تو شرعی نبوت غیر شرعی نبی میں جب منعکس ہوگی تمام کمالات کے ساتھ تو پھر وہ تو شرعی نبی ہونا چاہیے، غیر شرعی نہیں۔ یہ نقطہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی آج کی اس ویڈیو میں جو ابو زرار سلفی صاحب کی ڈیبیٹ ہوئی تھی ان کے ساتھ، تو اس نقطے کو تمام احباب جو امت مرزائیہ میں سے بھی ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ تمام کمالات جمیع نبوت محمدیہ وہ مجھ میں منعکس ہیں، تو نبوت محمدیہ شرعی تھی، اگر وہ تمام کمالات کے ساتھ مرزا صاحب میں منعکس تھی تو مرزا صاحب کو شرعی نبی ہونا چاہیے تھا، نہ کہ غیر شرعی۔ یہ تھا پوائنٹ آج کا گفتگو کا لب لباب جو ابو زرار سلفی صاحب جو ہمارے انتہائی قریبی عزیز ہیں ان کی ہوئی ہے طاہر محمود وینس کے ساتھ اور فاتح خان کے ساتھ گفتگو جو مرزائی ہیں انہی کے گروپ میں، تو آپ نے ان کی بکھلاہٹیں بھی دیکھ لیں۔ یہاں پر یہ ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ بعض جگہ پر دوران ریکارڈنگ بندہ ناچیز نے لفظ میری استعمال کیا ہے، تو یہ ایک روانی میں کہی ہوئی بات ہے، اصل میں گفتگو جو تھی وہ ابو زرار سلفی صاحب کی تھی، وہ ان کے سامنے کیونکہ وہ جو ہے کچھ مجبوریوں کی بنا پر ریکارڈنگ نہیں کر سکتے یا آڈیو میں گفتگو نہیں کر سکتے یا آڈیو نہیں سن سکتے، ان کی کچھ پرسنل مجبوری تھی، تو اسی بنیاد پر یہ ان کی ویڈیو بھی خود ریکارڈ کی، تو تاکہ لوگوں پر حقیقت واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر گامزن کرے جو اس کے نزدیک صراط مستقیم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔